हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाइट सरगैसो सी बाय जैन राइस। जैन राइस एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी जो डोमिनिका में पैदा हुई। वो अपनी राइटिंग्स में आइडेंटिटी, आइसोलेशन, कॉलोनियलिज्म, रेस और मेल डोमिनेंट सोसाइटी में विमेन स्ट्रगल के बारे में बात करती हैं। उन्होंने बचपन के कई साल कैरेबियन में गुजारे और उसी माहौल ने उनकी सोच और राइटिंग पर गहरा असर डाला। अगरचे एन राइस ने कई नॉवल लिखे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर उन्हें पॉपुलैरिटी मिली 1966 में अपने नॉवल वाइट सरगैसो सी की पब्लिशिंग के साथ। इस नॉवल ने कई साल की खामोशी के बाद उनके राइटिंग करियर को दोबारा जिंदा कर दिया। उनकी राइटिंग की खास बात ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ, खूबसूरत और पोइटिक स्टाइल और सोसाइटी के जो मार्जिनलाइज कैरेक्टर्स हैं जैसा कि विमेन, उनकी हमदर्दाना तस्वीर कशी है। आज जो नॉवल हम पढ़ने जा रहे हैं वाइट सरगैसो सी, ये एक पोस्ट कॉलोनियल और फेमिनिस्ट नॉवल है जो 1966 में पब्लिश हुआ। ये नॉवल शार्लेट ब्रॉन्टे के मशहूर नॉवल जैन एयर का प्रीक्वल है। प्रीक्वल ऐसी कहानी को कहते हैं जो किसी दूसरी कहानी से पहले पेश आने वाले वाकयात को बयान करती हो। तो ये जैन एयर का प्रीक्वल है। इस नॉवल में जैन एयर की मशहूर किरदार बर्था मेसन की असल कहानी बयान की गई है, जिसे जैन एयर के अंदर एक्चुअल में एक एटिक के अंदर पाई जाने वाली पागल औरत के तौर पर दिखाया गया है। लेकिन जैन राइस बताती हैं कि उसका असल नाम एंटोइनेट कॉसवे था। कहानी ज़्यादातर जमैका, डोमिनिका और बाद में इंग्लैंड में गुलामी के खात्मे के बाद के दौर में पेश आती है। इस नावल में कॉलोनियलिज्म, कल्चरल आइडेंटिटी, रेशियल कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर इनइक्वालिटी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, इस तरह के मौज़ूआत को बयान किया गया है। जैन एयर में बर्था को सिर्फ एक पागल औरत के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन वाइट सरगैसो सी में उसे एक ऐसी मजलूम औरत के तौर पर दिखाया गया है जिसकी आइडेंटिटी, आज़ादी और शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी, प्रेजुडिस और उसके शोहर के जुल्म की वजह से ख़त्म हो जाती है। इस नावल के 3 पार्ट्स हैं और हर पार्ट को डिफरेंट कैरेक्टर्स की नज़र से बयान किया गया है, जिससे रीडर को कैरेक्टर्स के जज्बात और हालात को बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलता है। तो चलिए पहले इस नावल की हम समरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे। वाइट सरगैसो सी पार्ट 1। नावल की कहानी जमैका में गुलामी के खात्मे के कुछ अरसे बाद शुरू होती है। इस नावल का सेंट्रल कैरेक्टर एंटोइनेट कॉसवे अपनी माँ एनेट और अपने माजूर छोटे भाई पियर के साथ कॉलेबरी स्टेट में रहती है। एंटोइनेट एक वाइट क्रियोल खानदान से ताल्लुक़ रखती है। अगरचे वो रंगत के लिहाज से वाइट है, लेकिन अंग्रेज उसे अपना नहीं समझते क्योंकि वो कैरेबियन में पैदा हुई, और दूसरी तरफ ब्लैक जमैकन लोग भी उसके ख़ानदान से नफरत करते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक पहले गुलाम रखने वाले तबके से था। इसी वजह से एंटोइनेट बचपन ही से 2 डिफरेंट दुनिया के दरमियान फंस जाती है और कहीं भी खुद को मुकम्मल तौर पर कबूल शुदा महसूस नहीं करती। एंटोइनेट के वालिद की वफात हो चुकी थी, जिसकी वजह से ख़ानदान माली मुश्किलात का शिकार होता है। उसकी माँ ज़्यादातर अपने बीमार बेटे पियर की देखभाल में मसरूफ़ रहती है, इसलिए एंटोइनेट को माँ की मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती। वो खुद को तन्हा और गैर महफूज महसूस करती है। उसकी एक करीबी दोस्त तिया नामी ब्लैक लड़की होती है, लेकिन एक दिन दोनों के दरमियान झगड़ा होता है। तिया एंटोइनेट का लिबास ले लेती है और उसे एक पुराना फटा हुआ लिबास दे देती है। ये वाक़या इस बात की अलामत है कि एंटोइनेट ब्लैक माशरे का हिस्सा बनना चाहती है, लेकिन वो कभी मुकम्मल तौर पर उस माशरे में शामिल नहीं हो सकती। इस वाक़ये के बाद एंटोइनेट एक ख्वाब देखती है जिसमें वो जंगल से गुजर रही होती है और कोई शख्स उसका पीछा कर रहा होता है। वो खौफ महसूस करती है, लेकिन उस शख्स को देख नहीं पाती। ये ख्वाब मुस्तकबिल में आने वाले उन वाक़यात की तरफ इशारा करता है जो उसकी ज़िंदगी को तबाह कर देंगे। अब कुछ अरसे बाद एंटोइनेट की माँ एक अमीर अंग्रेज मिस्टर मेसन से शादी कर लेती है। उसके बाद खानदान के माली हालात बेहतर हो जाते हैं।
کالبری اسٹیٹ کی مرمت ہو جاتی ہے اور انٹوینٹ کو کانوینٹ اسکول بھیج دیا جاتا ہے۔ اگرچہ زندگی کچھ وقت کے لیے خوشحال ہو جاتی ہے، لیکن اینٹ کو ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ مقامی لوگ ان سے ناراض ہیں۔ مسٹر میسن اس کی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ گھر میں کوکو نامی ایک طوطا بھی ہوتا ہے جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اڑ نہیں سکتا۔ ایک رات غصے میں مقامی لوگ کیلبری اسٹیٹ پر حملہ کر دیتے ہیں اور گھر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اب خاندان اپنی جان بچا کر بھاگ جاتا ہے، لیکن کوکو آگ میں جل کر مر جاتا ہے۔ اس حملے میں پیئر شدید زخمی ہوتا ہے اور کچھ دن بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ صدمہ اینٹ کی ذہنی حالت کو مکمل طور پر تباہ کر دیتا ہے۔ جب انٹوینٹ وہاں سے بھاگ رہی ہوتی ہے تو اسے اپنی پرانی دوست تیا نظر آتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید تیا اسے تسلی دے گی، لیکن تیا اس کے سر پر پتھر مار دیتی ہے۔ اس لمحے سے انٹوینٹ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ نہ بلیک سوسائٹی کا حصہ ہے اور نہ ہی وائٹ۔ پیئر کی موت کے بعد اینٹ ذہنی طور پر بیمار ہو جاتی ہے۔ بعد میں جب انٹوینٹ اپنی ماں سے ملنے جاتی ہے تو اینٹ اسے پہچانتی بھی نہیں اور اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس واقعے کے بعد انٹوینٹ کو ڈر لگنے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی اپنی ماں کی طرح ذہنی بیماری کا شکار ہو جائے گی۔ انٹوینٹ کئی سال کانوینٹ اسکول میں گزارتی ہے، جہاں اسے تعلیم اور تحفظ تو ملتا ہے، لیکن اسے پھر بھی کہیں اپنا پن محسوس نہیں ہوتا۔ آخر کار اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کی شادی طے کر دی گئی ہے اور اس طرح سے اس کے بچپن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہاں پر پارٹ 1 بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب آتا ہے پارٹ 2۔ پارٹ 2 میں انٹوینٹ کی شادی ایک نوجوان انگریز سے کر دی جاتی ہے جسے ناول میں نام نہیں دیا گیا، لیکن عام طور پر اسے روچسٹر کہا جاتا ہے۔ یہ شادی محبت کی بجائے ایک مالی معاہدہ ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کو انٹوینٹ کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ انٹوینٹ اس شادی سے محبت کی امید رکھتی ہے، لیکن اس کا شوہر شروع میں ہی اس رشتے میں جذباتی طور پر مخلص نہیں ہوتا۔ شادی کے بعد دونوں ڈومینیکا کے گرامبو اسٹیٹ میں رہنے جاتے ہیں۔ انٹوینٹ کو وہاں کا قدرتی ماحول بہت پسند آتا ہے، لیکن اس کا شوہر اس ماحول سے خوف زدہ اور بے چین رہتا ہے۔ وہ خود کو اجنبی محسوس کرتا ہے اور آہستہ آہستہ انٹوینٹ پر شک کرنے لگتا ہے۔ پھر اسے ڈینیل کاسوے کا ایک خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ انٹوینٹ کے خاندان میں ذہنی بیماری نسل در نسل چلتی آ رہی ہے۔ اگرچہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، لیکن شوہر اس پر یقین کر لیتا ہے۔ پھر وہ سینڈی کاسوے کے بارے میں سنتا ہے اور اس کے دل میں حسد اور بدگمانی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اسی دوران انٹوینٹ ایک دوسرا خواب دیکھتی ہے جس میں وہ ایک بڑے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے۔ یہ خواب اس کے مستقبل کی قید کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ انٹوینٹ کی پرورش کرنے والی ملازمہ کرسٹوفائن اس کی سب سے بڑی مددگار ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ انٹوینٹ کا شوہر اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ کرسٹوفائن اوبیا نامی روحانی روایات پر یقین رکھتی ہے، لیکن شوہر اسے جادو سمجھتا ہے۔ آہستہ آہستہ شوہر انٹوینٹ کو اس کے اصل نام کی بجائے برتھا کہہ کر پکارنے لگتا ہے۔ انٹوینٹ بار بار کہتی ہے کہ اس کا نام برتھا نہیں ہے، لیکن شوہر اس کی بات نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اس کی شناخت بھی چھین لیتا ہے۔ اپنی شادی بچانے کی آخری کوشش کے طور پر انٹوینٹ کرسٹوفن سے محبت کا شربت لیتی ہے، یعنی کہ لو پوشن، اور اپنے شوہر کو پلا دیتی ہے۔ اس کے بعد شوہر مزید بدگمان ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دن بعد وہ جان بوجھ کر ایک ملازمہ ایملی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تاکہ انٹوینٹ کو تکلیف پہنچے۔ یہ دھوکہ انٹوینٹ کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ کرسٹوفن شوہر کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہے، لیکن آخر کار اسے بھی وہاں سے جانا پڑتا ہے۔ اب انٹوینٹ مکمل طور پر اکیلی رہ جاتی ہے۔ شوہر اس کی جائیداد اور زندگی پر مکمل اختیار حاصل کر لیتا ہے، اسے سب سے الگ تھلگ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے وہ واقعی پاگل ہو۔ مسلسل تنہائی، دھوکہ اور اپنی شناخت کھو دینے کی وجہ سے انٹوینٹ کی ذہنی حالت بگڑتی چلی جاتی ہے۔ آخر کار شوہر اسے اپنے ساتھ انگلینڈ لے جاتا ہے اور یہاں پر پارٹ 2 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب آتا ہے پارٹ 3۔ انگلینڈ پہنچنے کے بعد انٹوینٹ کو تھارن فیلڈ ہال کے ایک کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں گریس پول اس کی نگرانی کرتی ہے۔ وہ بہت کم باہر نکلتی ہے،
اور آہستہ آہستہ حقیقت اور یادوں میں فرق کرنا بھی بھولنے لگتی ہے۔ اس کے پاس ایک سرخ لباس ہوتا ہے جو اسے اس کے ماضی، آزادی، کیریبین شناخت اور خوشیوں کی یاد دلاتا ہے۔ اب تقریباً ہر شخص اسے برتھا کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کی اپنی اصل شناخت، نام، سب کچھ اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ پھر وہ ایک آخری خواب دیکھتی ہے جس میں وہ تھارنفیلڈ ہال میں ہاتھ میں موم بتی لیے چل رہی ہوتی ہے۔ اس خواب میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اب اسے وہ کام کرنا ہے جو اس کی تقدیر بن چکا ہے۔ ایک رات وہ اپنے کمرے سے نکلتی ہے اور موم بتی کے ساتھ پورے گھر میں چلتی ہے۔ اسے اپنے بچپن کا جلتا ہوا کیلیبری اسٹیٹ یاد آتا ہے۔ پھر وہ تھارنفیلڈ ہال کو آگ لگا دیتی ہے۔ یہ آگ صرف ایک عمارت کو نہیں جلاتی بلکہ اس کی پوری زندگی کے ظلم، قید اور بے بسی کے خلاف ایک آخری بغاوت بن جاتی ہے، اور ناول یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ جین ایئر کے مطابق اس آگ میں برتھا میسن کی موت ہو جاتی ہے اور روچسٹر زخمی ہو جاتا ہے، لیکن جین رائس اس واقعے کو ایک مختلف معنی دیتی ہے۔ ان کے مطابق انٹوائنٹ صرف ایک پاگل عورت نہیں تھی بلکہ ایک ایسی عورت تھی جس کی شناخت، آزادی اور شخصیت کو کولونیلسٹ سسٹم، نسل پرستی، مردانہ طاقت اور مسلسل ظلم نے تباہ کر دیا تھا۔ تھارنفیلڈ ہال کو آگ لگانا اس کی زندگی کی آخری مزاحمت اور اپنی شناخت دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش تھی۔ اور یہ تھا یہ ناول وائٹ سرگیسو سی۔ ناول کی سمری ہم نے پڑھ لی، اب اس کا انالیسس کر لیتے ہیں۔ انالیسس میں ہم اس ناول کے امپورٹنٹ تھیمز کو ڈسکس کریں گے۔ تھیمز میں نمبر 1 پر ہے کولونیلزم اینڈ اٹس ایفیکٹس۔ اس ناول کا ایک بنیادی موضوع ہے کولونیلزم اینڈ اٹس ایفیکٹس۔ اگرچہ غلامی ختم ہو چکی تھی لیکن پھر بھی ریشل ہیٹریڈ، سوشل ان ایکویلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی یہ ابھی بھی موجود تھی۔ پہلے کے غلام مالک اور سابق غلام دونوں بدلتے ہوئے معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناول یہ دکھاتا ہے کہ کولونیلسٹ سسٹم صرف ملکوں پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی زندگی، تعلقات اور شناخت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ سیکنڈ ون از آئیڈینٹی اینڈ سیلف ڈسکوری۔ آئیڈینٹی اس ناول کا سب سے اہم موضوع ہے۔ انٹوائنٹ پوری زندگی یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ حقیقت میں کون ہے، کیونکہ وہ نہ مکمل طور پر یورپین وائٹ سوسائٹی کا حصہ ہے اور نہ ہی بلیک کیریبین سوسائٹی کا۔ اس کی مشکل اس وقت مزید بڑھتی ہے جب اس کا شوہر اس کا نام بدل کر برتھا رکھ دیتا ہے۔ یہ صرف نام کی تبدیلی نہیں بلکہ اس کی اصل شناخت کو مٹانے کی علامت ہے۔ ناول یہ بتاتا ہے کہ جب انسان اپنی شناخت کھو دیتا ہے تو وہ ذہنی اور جذباتی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ تھرڈ ون از جینڈر اینڈ پیٹریارکل اپریشن۔ یہ ناول میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں خواتین کی محدود یعنی کہ لمیٹڈ فریڈم کو نمایاں کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کو اپنی زندگی، شادی یا اپنی جائیداد کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کا شوہر اس کی زندگی پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، اسے دوسروں سے الگ کر دیتا ہے اور آخرکار اسے قید کر دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کی تکلیف کے ذریعے جین رائس اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی پر تنقید کرتی ہے جو خواتین کی آواز دبا دیتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون از میڈنس اینڈ سائیکولوجیکل ٹراما۔ ناول یہ واضح کرتا ہے کہ جذباتی ظلم، تنہائی اور سوشل ریجیکشن جیسے حالات انسان کو ذہنی طور پر شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی ذہنی حالت خراب ہونے کی وجہ موروثی پاگل پن نہیں بلکہ مسلسل ذہنی صدمے، تنہائی، اپنی شناخت کا کھو جانا اور مسلسل ظلم ہے۔ جین رائس اس خیال کو رد کرتی ہے کہ انٹرنیٹ پیدائشی طور پر پاگل تھی۔ وہ دکھاتی ہے کہ اس کی ذہنی بیماری اصل میں ان حالات کا نتیجہ تھی جن کا اسے پوری زندگی سامنا کرنا پڑا۔ اور یہ تھا یہ ناول۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔